बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग और मैं हूं ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गरामी, आज नैब कानून में तब्दीली की गई है जिसकी हर तरफ बड़ी एक बाज़गश्त सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। और इस तब्दीली पर यह कहा जा रहा है कि बड़े मुल्ज़िमान के नैब मुकदमात ख़त्म हो गए हैं। 50 करप्शन रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं और इस सारे मामले पर PTI ने भी हुकूमत को कड़े हाथों से लिया है। बाबर अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की स्पीच सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और उसको मुआफ़ करवाने पर है। उन्होंने कहा कि इस तरह से मामलात अगर चलते रहे तो मुल्क बहुत जल्द एक बड़ा खसारा बर्दाश्त करेगा। इसको आज मौजू एक गुफ्तगू बनाएंगे और सवाल आज हमारा ये होगा कि नैब कानून में इस तब्दीली के बाद जो केसेस हैं वो केसेस चाहे मुस्लिम लीग नून के हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर हों, क्या इन तमाम रहनुमाओं को इस तब्दीली के बाद क्या इन केसेस से क्लीन चिट मिल गई है। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज 4 सदा में खिताब किया गया, कारकुनान से गुफ्तगू की गई और इमरान खान की जानिब से कहा गया कि पुरअमन इनकलाब को रोका ना जाए। अगर पुरअमन इनकलाब को रोका जाता है तो फिर वक्त हाथ से निकल जाएगा। उनकी जानिब से ये बात किसको बोली गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भी मैं कॉल दूंगा, अपनी जो फॉलोअर्स हैं, अपने जो लोग हैं, उनको बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब भी मैं कॉल दूंगा आप तैयारी रखें और मेरी कॉल पर आपने बाहर निकलना है। अवाम की जानिब रुख करते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे और एक ही मुतालिबा उनका फिर से दोहराया गया है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ, आम इंतखाबात की जानिब मुल्क को लेकर जाया जाए। नाज़रीन करामी, इसके साथ साथ आज कुछ बात करेंगे गैर सियासी मौजू के ऊपर भी। शहदाए करबला का चहलम आज मनाया जा रहा है और शहदाए करबला की शहादत के ऊपर कुछ बात करेंगे। ये शहादत हमें क्या दर्स देती है मुसलमान की हैसियत से और शहदाए करबला की कुर्बानियों पर उनको किस तरह से खिराज अक़ीदत पेश किया जा सकता है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। पैनल का मैं तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ कि बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ खान आज हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर कानून हैं। इसके साथ साथ आलिया शाह साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, तज्ज़ियाकार हैं। और कुछ वक्फे के बाद अल्लामा इकबाल कादरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आलम दीन है। सबसे पहले बैरिस्टर वक़ास साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि कानूनी मामला है और कानून को आप समझते हैं और अच्छी गहरी नज़र रखते हैं। नैब कानून में जो तब्दीली की गई है, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? ये कहा जाए कि तमाम जो केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, इनमें क्लीन चिट मिल गई है अहम रहनुमाओं को, तो क्या ये दुरुस्त होगा? रेफरेंसेस से जो वापस कर दिए गए एंड यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड, चूंकि ये क्लीन चिट देने के ही मुतरादिफ थी ये तमाम चीजें। नैब की जो अथॉरिटीज थी, जो इसके पावर्स थे, इसकी जो फंक्शनिंग थी, उसको तुतलस कर दिया गया। नैब के दांत तोड़ दिए गए, इसके जबड़े उखाड़ दिए गए, बल्कि इसके जिस्म से रीढ़ की हड्डी को निकाल दिया गया। ये जितनी भी अमेंडमेंट्स की गई स्पेसिफिकली जिसके तहत ये तमाम के तमाम हमारे सियासत, चाहे वो पीपल्स पार्टी के थे, चाहे वो नून लीग के थे, चाहे वो PTI के थे, सबको एग्जेम्प्ट कर दिया गया कि अब नैब सर्टेन केसेस के अंदर इनको ट्राई नहीं कर सकता। और जब कानून ही कोर्ट्स को ये इख्तियार समाअत नहीं देते, ये ज्यूरिसडिक्शन बिस्टो नहीं करती, तो अल्टीमेटली कोर्ट वो तमाम केसेस जो वो सुनने से कासिर है वो वापस कर देती है। और यही आज आपने देखा। अब जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, मेगा मनी करप्शन के केसेस थे, अब ये तमाम के तमाम रेफरेंसेस जो है, अगर 1200-1300 जो रेफरेंसेस पेंडिंग उनमें से निकाल दिए जाएं तो फिर मेरे ख्याल में ये जो रिकवरी बाकी बचती है वो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरातिब, ये तमाम की तमाम चीजें। यही काम जो था वो जो नैब की अथॉरिटी थी उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई, जो सेकंड और थर्ड अमेंडमेंट PTI ने की। और उसके बाद जो ये महलूद हुकूमत ने अमेंडमेंट्स लाई, इसमें कुछ इस तरह की अमेंडमेंट्स थी जो पहले दिन से तमाम हमारे लीगल एक्सपर्ट थे उनकी यूनानिमिटी थी, इसके अंदर कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं था। एक ये कि नैब के पास जो है वो बेल का इख्तियार होना चाहिए, जो 90 दिन का रिमांड है वो 14 दिन पर रहना चाहिए। कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो विद बोनाफाइड इंटेंशन की गई, जो लॉ मेकर्स थे, लीगल ज्यूरिस्ट थे, उनका ओपिनियन था ये होनी चाहिए, वो इसके अंदर हुई भी। लेकिन इसके साथ साथ जो एग्जम्पशन दे दी गई, क्लीन चिट दे दी गई तमाम सियासी जुमा को जिनके केसेस पेंडिंग थे, इस हवाले से भी दो एंगल्स हैं, दो प्रोस्पेक्टिव है। एक ये कि माजी में हमने देखा कि बहुत से इस तरह के सीनियर सियासतदान थे, किसी को 2 साल के लिए, किसी को 18 माह के लिए, किसी को 1 साल के लिए बिहाइंड द बार रखा। और जब उन लोगों के केसेस जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किए गए, उसमें जस्टिस मकबूल बाकर की 87 पेजेस की जजमेंट है, जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क्स हैं, फिर राहिया अफरीदी की जजमेंट्स हैं।
کہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ پولیٹیکل ٹویسٹنگ کے لیے یا پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے سیاسی جتنے بھی اپوننٹس کو ڈسپرچ کرنے کے لیے بنایا گیا، چونکہ جو پروسیکیوشن تھی، جو انویسٹیگیشن تھی، جو انٹیروگیشن تھی، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایسے شواہد یا ایسا ایویڈنس اکٹھا کرنے سے قاصر تھی جو انکریمنیٹنگ ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے، جو کوجنٹ کنکریٹ یا ٹینسیبل ایویڈنس کے زمرے میں آتا ہے، یا جو ملزمان کو اس سرٹن ایلیگیشن یا اکوزیشن کے ساتھ کنیکٹ کرے۔ تو یہ سیاستدانوں نے بڑی لمبی اپنی زندگی کا ایک حصہ جیل کی کالکوٹری میں گزارا، لیکن نیب ان کے علاوہ کچھ نہ نکال سکی۔ تو میرے خیال میں انہوں نے اس کو غنیمت سمجھا کہ اب ہماری حکومت ہے، ہم تمام کے تمام ایسے اقدامات کریں جس سے ہمارے جو ماضی کے کیسز ہیں جس سے نیب کچھ نہیں نکال سکا، ہم اس میں سے اپنے آپ کو کلین چٹ دیں، اور یہی کیا گیا۔ اس میں جو سب سے سگنیفیکنٹ سٹیپ پی ٹی اے کی طرف سے لیا جا سکتا تھا، اگر یہ آج کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ جلسے جلوسوں کے اندر یا سیاسی اجتماعات کے اندر یہ تقریریں کریں کہ نیب کے آرڈیننس کے اندر جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں یہ قانون کے خلاف ہیں، یہ میرٹس کے خلاف ہیں یا ان کے خلاف ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وائی یو آر ناٹ پریزنٹ ان دی پارلیمنٹ آف پاکستان۔ آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے، وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ ساری باتیں کرتے جہاں پہ قانون سازی کی جانی تھی۔ تو اس ویری انفارچونیٹ کے تمام ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے اپنے ذاتی کیسز ہیں، ذاتی مفادات ہیں، اور عوام کی کہنے کی حد تک اپنے جلسے جلوسوں میں یہ عوام کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ان کے اپنے کولیکٹیو انٹرسٹ یا بینیفٹس کی بات آتی ہے سب مل بیٹھتے ہیں اور عوام کو یہ بظاہر پرامہ بھشائی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں کی گئی ہیں یہ آپ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کو اتراتی ہے۔ لاسٹ ایک بات ضرور کروں گا، جو نیب آرڈیننس میں سب سے ضروری چیز تھی جو کہ میگنا کارٹا کی حیثیت رکھتی تھی، وہ سیکشن 18A اور 24A کے اندر چیئرمین نیب کی پاورز کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ جو پروسیکیوشن کو اسٹرانگ کر دیا جاتا تو نیب کا ادارہ فنٹسٹیکلی یہ کام کر رہا تھا، اور پروسیکیوشن کو، اریسٹ کی پاورز کو، یہ دو چیزوں اگر کام کر لیتے تو میرا خیال تھا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کو نیب نے ڈگ آؤٹ کیا یا انٹیروگیٹ انویسٹیگیٹ کیا، اگر کوالٹیٹیو انویسٹیگیشن یا انٹیروگیشن ہوتی تو ان لوگوں کو کنوکٹ کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے عالیہ شاہ صاحبہ، آپ کی طرف میں آؤں گا۔ بیرسٹر وقاص ابریز خان کی آپ نے تمام گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلین چٹ مل گئی ہے اب ان سیاستدانوں کو کہ جن کے خلاف بہت بڑے بڑے کرپشن کیسز تھے۔ دوسری جانب جو بات سیاستدانوں کی جانب سے کی جاتی تھی کہ ان کو بیہائنڈ دا بارز رکھا جاتا ہے اور کئی مہینوں رکھا جاتا ہے، سالوں گزر جاتے ہیں، اب نیب اس طرح سے انویسٹیگیشنز نہیں کر سکے گی۔ پازیٹیو ہے اگر دیکھا جائے ایک سیاستدان کی نظر سے کہ یہ قانون اب اتنا مؤثر نہیں رہا، اس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ اب نہیں کی جا سکے گی جس طرح سے پہلے الزام لگایا جاتا تھا ایک سیاستدان کی حیثیت سے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جو آپ نے بات کی، میں ایک سیاستدان کی نظر سے تو اس کو نہیں دیکھوں گی، میں ایک اینالسٹ کے طور پر میں کیونکہ ابھی اس کے جو قانونی نکات ہیں وہ تو بتا دیے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں نیب کے جو قوانین ہیں اس کے پر ہمیشہ ہر حکومت میں آواز اٹھتی رہی، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھیں نیب کا جو ادارہ ہے اس کو اپنے جو بھی حکومت کو اپنے مفاد میں استعمال کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اپنے مفاد میں استعمال کرنا بہت ہی آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ روکنا ہوگا کہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ جو قانون ہے اس کے مطابق کام کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر آج یہ نوبت ہی نہ آتی کہ ایک ادارے کو اس کے قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، تو یہ تو پھر ایک جلد و جلد کام ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس طریقے سے۔ اور نیب کا ادارہ، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو پالیٹیشینز کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ان کے خلاف صرف اس لیے کیسز بنانے کے لیے بنایا جائے کہ جب بھی کوئی کام پڑے گا تو ہم اس ادارے کو استعمال کر لیں گے، ایسا ادارے کو کے خلاف جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ اور جو پالیٹیشینز کو ایسے ریزرویشنز ہیں وہ صحیح ریزرویشنز ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے اقدامات کیے گئے ہیں یا کوئی ایسے قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے، اگر تو وہ قوانین ایسے ہیں، لا ایسا ہے کہ جس کے اوپر وہ کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہوگا اور وہ سبھی کے لیے ایک جیسا جو ہے وہ رویہ رکھے گا، پھر تو ویلڈ گڈ۔ لیکن اگر جو قوانین ہیں ان کو جو ہے وہ اس لیے مولڈ کیا گیا ہے کہ وہ کسی ایک کے لیے استعمال ہو تو پھر غلط ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ ابھی اس وقت جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ یہ جو نیب کے قوانین ہیں یہ ساری، تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے، وقاص جو یہ قانونی اس پہ بات کر رہے تھے کہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے یہ بات نہیں کر سکتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، آپ جتنا مرضی چیخ چلا لیں،
آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑتا ہے. پارلیمنٹ میں صحیح. ایک وہی جگہ ہے, ایسی پراپر پلیس پارلیمنٹ ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ یہ بات کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو رکوا بھی سکتے ہیں, اور آپ اپنے مرضی کے امینڈمنٹس کروا کے آپ قوانین میں ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور بنوا بھی سکتے ہیں. یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے تو اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوتے تو آپ روک سکتے تھے. آپ تو پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے, تو پھر یہ بول کے صرف انتشار پیدا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب, آپ کی جانب میں آؤں گا. پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا جاتا تھا سیاستدانوں کی جانب سے, کیا اب مکمل طور پر سیاستدان یہ کہنے کے قابل نہیں ہوں گے کہ اب کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے ان تمام امینڈمنٹس کے بعد؟ دیکھیں, سیاستدانوں کی طرف سے نہیں بلکہ ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھی, وہاں پہ جو ہمارے آنریبل ججز ہیں who are presumed to be the next Chief Justice of پاکستان, ان کی طرف سے اپنی سیبلر ججمنٹس کے اندر, ریمارکس میں, آبزرویشن میں اس چیز کو واضح طور پہ کرسٹل کلیئرلی ہائی لائٹ کیا گیا کہ نیب کا جو ادارہ ہے وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یا سیاسی حریف کو ڈسپرج کرنے کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے. کیونکہ جو بھی ایویڈنسز تھے, جو بھی پروسیکیوشن, انٹروگیشن, انویسٹیگیشن کے اندر چیزیں سامنے آتی تھی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے نیب کی جو کارکردگی تھی بلو دین صفر تھی, اور اس وجہ سے اتنے ایڈورس ریمارکس آتے تھے. چونکہ سپریم کورٹ از دا ہائیسٹ کورٹ ان ہائیسٹ پوسٹ ان پاکستان, جس کا کام ڈسپینسیشن آف جسٹس فرام آل اینڈس ہے, لہٰذا اس وجہ سے آتے تھے. اب جو آپ نے بات کی کہ اب ان تمام امینڈمنٹس کے بعد, دیکھیں یہ تمام امینڈمنٹس کرنے کے بعد اب آج 50 ریفرنسز واپس کر دیے گئے, اور ان 50 ریفرنسز کے اندر اربوں روپے ریکوری تھی جو نیب کلیم کر چکی تھی ہم نے ان ملزمان سے کرنی تھی. کیونکہ ماضی میں یہ 4-5 سالوں سے کیسز چل رہے ہیں, رمضان شوگر مل تھی, رینٹل کیسز تھے, جتنے بھی یہ کیسز تھے گزشتہ 4-5 سالوں سے چل رہے تھے. کچھ کیسز تھے جو نون لیگ کے ادوار کے اندر بنائے گئے 2008 سے 13 کے درمیان, اور کچھ 13 سے 18 کے درمیان, تو تمام کے تمام کیسز جو تھے, ریفرنسی جو تھے, واپس کر دیے گئے. ہاں, اب یہاں پہ 2 کوشچنز رائز ہوتے ہیں. ایک تو یہ 14 پارٹیز ہیں جو کٹھی اس وقت محلول حکومت میں بیٹھے ہیں, ان کے لیے تو یہ متنجن ہے, یہ سویٹ ڈش ہے کہ ان کی کیسز سب کے سب واپس کر دی جائیں گے. جو پی ٹی آئی ہے وہ ان تمام چیزوں کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے استعمال کرے گی اپنے سیاسی جلسے جلوسوں کے اندر. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ حکومت جو ہے نہ یہ مہنگائی کم کر سکی, نہ غریب عوام کا دار روٹی کا مسئلہ حل کر سکی, نہ ڈالر کو نیچے لا سکی, انفلیشن بھی ہوئی. ان کا صرف ایک ہی مطمع نظر تھا, ایک ہی اچھا حاصل غرض وقاص تھا, ابریز یہ خان صاحب, ایک کلیکٹیو سوال گورنمنٹ یہاں اسٹیبلش پر کرنے کا. وہ چلتے یہ چلتے میں ساتھ ہی پٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یوں نظر آ رہا ہے اور یوں دکھ رہا ہے کہ اب کلین چٹ مل گئی ہے ان تمام پولیٹیکل لیڈرز کو. کیا اب یہ جو تمام کیسز ہیں جن کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے, کیا اب ان کا کوئی مستقبل ہوگا, کسی اور فورم کے اوپر ان کو چیلنج کیا جا سکے گا؟ دیکھیں, بہت سارے فورمز ہیں جس پہ ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. میننگ دیٹ بائی جو ایف پی آر سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ ایف پی آر میں چلے جائیں گے, جو منی لانڈرنگ سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن میں آ جائیں گے. لیکن جب ایک کیسز, جو ایک طرح کے کیسز جن سے 10-12 سال سے اب کوئی نتیجہ نہیں کر سکے, الٹیمیٹلی دیگر جو ادارے ہیں which are functioning working under the supervision of the government of پاکستان, جو فیڈرل وفاقی حکومت کے متحد کام کرتے ہیں, لائک ایف آئی اے, ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے سیاستدانوں کے نام جن کے پی این ایل آئی لسٹ کے اندر نہیں تھے, بلیک لسٹ کے اندر نہیں تھے, راتوں رات ان کے نام ڈال دیے جاتے ہیں. تو بہت حد تک ہمارے اداروں کے اندر جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس, انٹرپشن نظر آتی ہے. اور جتنی بھی گورنمنٹ, چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو یا ہماری صوبائی حکومت ہو, ادارے ان کے متحد آتے ہیں, یہ ڈیفینیٹلی ان میں انٹروین کرتے ہیں, انٹرپوز کرتے ہیں, انٹرفیئر کرتے ہیں. لہٰذا یہ دوسرے دیگر اداروں کے سامنے جب بھی جائیں گے وہاں پہ بھی یہ اکویٹل کی اپلیکیشن دیں گے, یا کیسز کو ختم کرنے کی اپلیکیشن دیں گے کہ وہاں سے اس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں کیا گیا, لہٰذا یہاں پہ بھی یہ داخل دفتر کر دیے جائے, جسے ہماری لیگل لینگویج میں سیناڈائن جرن کہا جاتا ہے. تو میں یہ ٹھیک. سمجھتا ہوں کہ ان کیسز کا مستقبل میں کسی قسم کا فیصلہ نہیں آ سکتا, چونکہ نیب جو تھی ہمارے ملک کے اندر, یہ سٹیگما, یہ نوشن اس کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا تھا کہ ایک صحت ترین احتساب کا ادارہ ہے, لیکن آج وہ بھی سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. ٹھیک ہے. عالیہ شاہ صاحبہ, تمام گفتگو آپ نے سنی بیرسٹر صاحب کی. انہوں نے کہا کہ اگر دیگر فورمز کے اوپر کیسز کو لے جایا بھی جائے گا اب تو اس کا کوئی ہمیں نتیجہ نکلتا ہوا, نتیجہ اخذ ہوتا ہوا کچھ نظر نہیں آئے گا. بالکل ایسا ہی, ظاہر ہے وہ تو ایک قانونی نکات بیان کر رہے ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس بارے میں, لیکن
देखिए अब अगर इन कवानीन को खत्म कर दिया गया या इनमें जो भी अमेंडमेंट्स की गई हैं इनको अगर खत्म किया गया है, तो उनको उस वक्त तक तो वो नहीं वापस आएंगे जब तक कि कोई अगली हुकूमत नहीं आता। और हो सकता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे कानूनी नुकात हों कि उनको दोबारा से ना किया जा सके, खोला जा सके। ये भी मुमकिन है कि कुछ ऐसे होंगे जिनको दोबारा खोला जा सकता हो। अगर तो अगली हुकूमत इमरान खान की आती है तो वो तो फौरी तौर पर ना सिर्फ ये कि केसेस खोलेंगे जो कि बंद हुए हैं, बल्कि इसके अलावा वो और भी मजीद डालेंगे केसेस। लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि उनकी हुकूमत नहीं आती तो ये मामला इसी तरीके से चलेगा। लेकिन ये जो है ये हल नहीं, यानी हम इसको ये कहें कि बस जी ये हो गया, तरह नहीं है। इसके ऊपर कोई कानून बनाना बहुत यानी ये जरूरी है कि आपका कोई इदारा पॉलिटिशियंस के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन इमरान खान जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं इसके खिलाफ, आपको पता है कि वो JIT के सामने 2 मरतबा पेश नहीं हुए थे, फिर दूसरी तीसरी स्टेज पे जाके वो पेश, वो खुद कानून की इज्जत करते हैं। वो भी तो कवानीन को किस तरह अपने पाँव की जूती के नोक पर रखते हैं ना, वो भी तो इसी तरीके से लेकर चलते हैं। वो दूसरों को जो कह रहे हैं तो उनके ऊपर जो कवानीन लागू होते रहे हैं वो हम देखते रहे हैं कि उनके तोड़ने की बिना पर उनको बार बार अदालतों के सामने पेश होना पड़ रहा है। और उनके खिलाफ जो इस वक्त मुकदमात या केसेस चल रहे हैं वो इसी बिना पर चल रहे हैं कि उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, धमकियां दी हैं या जो भी किया, जो कुछ भी हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि जो खुद कानून तोड़ता हो, जो खुद कवानीन पे अमल ना करता हो, क्या वो ये इशू उठा सकता है कि जी ये एक इदारा ऐसा है जो कि कानून के मुताबिक काम करता है, हमने ये वाले केसेस किए थे और ये वाले केसेस वो जो हैं वो अपने ऊपर से खत्म कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके ऊपर जो भी केसेस हैं उनकी हुकूमत जब आएगी तो वो सारे केसेस खत्म कर देंगे। ये तो एक वो क्या कहते हैं कि विशियस साइकिल है जो चलता चला जाए। ठीक है। अच्छा आलिया शाह साहिबा, आज इमरान खान साहब की जानिब से गुफ्तगू की गई, अपने कारकुनान से एक जलसे से ख़िताब कर रहे तो उन्होंने कहा कि जब मैं कॉल दूंगा तो आप बाहर निकलिएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुरअमन इनक़लाब को रोका गया तो फिर सबके हाथ से बात निकल जाएगी। हुकूमत को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि क्या वाकई अब इमरान खान की कोई धमकी आपको कारगर होती नज़र आ रही है मुस्तक़बिल में? देखिए वो हुकूमत को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं या और बहुत सारे लोग स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिनको डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, ये तो कोई सवाल रह ही नहीं गया। वो तो सबके सामने है कि एक अरसा बीत गया, एक काफी दिन हो गए, अब तो महीनों गुजर के जब से उनकी हुकूमत खत्म हुई है तब से वो ये वाली धमकियां दे रहे हैं और वो कॉल भी कई मरतबा दे चुके हैं। ये कोई पहली मरतबा कॉल नहीं देने लगे। अब एक जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर सकता है, यानी जिस तरह वो ये कह रहे हैं कि उनके सामने तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, उनको दीवार से लगा दिया गया है, तो उनकी तो स्टार्ट से ही एक पॉलिटिक्स का रंग ही है, उनका पॉलिटिकल स्टाइल ये है कि वो सड़कों की सियासत करते हैं। और सड़कों की सियासत जो पॉलिटिशियन करेगा वो आए रोज आपको धमकियां भी लगा रहा होगा, वो यही कह रहा होगा कि अगर ये सबके हाथ से निकल गया तो फिर बहुत बुरा होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज बार बार रिपीट करते हैं ना तो उसका असर खत्म हो जाता है। जैसे कि इमरान ने जब पहली मरतबा ये कहा था कि मैं बहुत खतरनाक हो गया हूँ, तो सबने इसको बहुत ज्यादा वो बात की थी, बहुत मामला उठ किया था। इमरान खान ने कहा है तो भाई बच के रहना चाहिए, तो बाकी बड़े खतर। लेकिन बार बार उन्होंने ये रिपीट करके इसका असर भी जाहिर कर दिया। इसी तरीके से वो बार बार ये कहते हैं मैं कॉल दूंगा, वो कई एक कॉलें दे चुके हैं, कई कॉल्स उनकी फेल हो चुकी हैं, कई कॉल वो धरना दे चुके हैं माजी में, 114 दिन का उन्होंने धरना दिया, उस वक्त भी वो कर रहे थे। तो वो सियासत में हो, वो इक़्तिदार में हो, वो गवर्नमेंट में हो या वो गवर्नमेंट के बाहर हो, उनका पॉलिटिक्स का स्टाइल ही है, उनकी सियासत का यही अंदाज है कि वो धमकियों है। और यानी कि आलिया शाह साहिबा, आप ये समझती हैं कि अभी जो इमरान खान साहब का स्टाइल है वो अपनी इसी स्टाइल में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे होने वाला कुछ नहीं? नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि मैंने ये बात नहीं की कि इससे होने वाला कुछ नहीं। देखें क्या होता है, यानी आप पार्लियामेंट से जब निकल गए और जब आप रोजाना की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं और डेली बेसिस पे अपीयर हो रहे हैं टेलीविजन चैनल्स पे, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं आपके सामने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रल जिनको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हो, कोई भी हो, तो उससे जब वो ये कहते हैं तो क्या होता है, उनका मकसद ये होता है कि उनसे बात की जाए। असल में वो जो धमकी होती है वो उसका मतलब ये होता है कि उनसे बात की जाए, उनको एंगेज किया जाए, वो जो कह रहे हैं उनकी बात सुनी जाए। तो हमें ये खबरें सुनाई दी हैं और हमें पता चला है कि उनकी कई एक बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अब जाहिर है कि देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि इमरान खान एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स हैं, उनकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इस वक्त वो अपनी मकबूलियत की पीक पर है।
ٹھیک ہے، لوگ ان کے جلسوں میں آتے ہیں، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو ایک چاہے کوئی بھی ہو، وہ پولیٹیکل فورس، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، یا پی ٹی آئی ہو، یا کوئی اور جماعت ہو، اس کو آپ مائنس نہیں کر سکتے اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ٹھیک یہ ہے، یعنی کہ ڈیموکریسی کے خلاف آپ ہے، یہ کہنا چاہ جمہوریت رہی کے ہیں کہ خلاف. ابھی بھی حکومت کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب عوام کو سڑکوں پر لے کر آتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہو بھی سکتا ہے. بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گا. نواز شریف صاحب کے حوالے سے گفتگو کرنا میں چاہوں گا. کیا ان کے آپ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان آنے کی راہ کچھ ہموار ہو گئی ہے؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر وہ واپس پاکستان آتے ہیں تو ان کی سزا کے حوالے سے کیا ہوگا؟ جو وقت انہوں نے لندن میں گزارا، کیا ان کو سزا کے اندر ہی انکلوڈ کیا جائے گا؟ دیکھیں، بالکل نہیں کیا جائے گا، چونکہ العزیزیہ ریفرنس میں، پھر اس کے بعد فلیگ شپ ریفرنس کے اندر، اور دیگر جو 2 ریفرنسز تھے ان کے اندر ان کو کانوکٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل گرانٹ کرنے سے یا باہر جانے سے جو ہے وہ مکمل طور پہ ریفیوز کیا. پھر ای سی ایل میں جب ان کا نام ڈالا گیا تو پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 4 ہفتوں کی ان کو ضمانت دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی، اور اس پہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا. اس ایفیڈیوٹ کے جو 2 نکات تھے اس میں بھی انہوں نے بڑی گول مول باتیں لکھی تھی کہ جب ان کی طبیعت سازگار ہوگی اور وہ ٹریول کر سکیں گے، ان کے جو میڈیکل ایکسپرٹس ہیں وہ اجازت دیں گے تو واپس آئیں گے. جو ڈاکٹر شال تھے، ڈاکٹر لارنس تھے، 2 ان کے جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے، ان کے اوپینین کے مطابق ابھی بھی یہ سفر نہیں کر سکتے. اگر یہ سفر کریں گے تو واپس نہیں، اگر واپس آئیں گے تو پھر ان کے جو کیسز ہیں وہ کہاں سے سٹارٹ کیے جائیں گے. ایک تو پہلے ان کی وہاں سے واپسی جو ہے وہ ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے، یا ایک بہت بڑی ایسی ڈیٹیل ہے جو ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں کی جا سکتی، اور فردر پتہ نہیں اس میں کیا نکلے گا. لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس اگر ان کو واپس لانا چاہیے، چونکہ اب تو شہباز شریف کی حکومت ہے، تو ان کو بالکل لا سکتی ہے. اگر وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو کیسز کہاں سے سٹارٹ کیے جائیں گے؟ لاسٹ جب ان کی العزیزیہ کیس کے اندر یا دیگر جو ریفرنسز کے اندر پیشی تھی، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے جو کیسز تھے بند کر دیے تھے تب تک جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے، کورٹ سے رجوع نہیں کریں گے، اور ان کی ایبسنس کے اندر ان کے کیسز کا فیصلہ کرنے سے مکمل طور پہ عدالت جو تھی وہ ریلکٹنٹ نظر آئی. لہٰذا یہ جب دوبارہ واپس آئیں گے تو پروٹیکٹیو بیل لے کے آ سکتے ہیں کہ مجھے تب تک گرفتار نہ کیا جائے جب تک میں کورٹ سے کورٹ تک رجوع نہیں کر لیتا. جس طرح عمران خان صاحب کو ٹرانزٹ بیل دی گئی تھی، جسے سفری ضمانت یا راہداری ضمانت کہا جاتا ہے. ان ادر ورڈز نواز شریف صاحب ٹرانزٹ بیل لے کے یا پروٹیکٹیو بیل اپلائی کر کے پاکستان آ سکتے ہیں اور کورٹس کے اندر اپنے مقدمات کو پرسیو کر سکتے ہیں. میں ذہن اس میں 2 چیزیں آپ کو گوشگزار کرنا چاہوں گا. جو فلیگ شپ ریفرنسز میں تو ویسے ہی ارشد ملک نے ان کو کویٹل کر دیا تھا، باعزت بری کر دیا تھا. ٹھیک. جو العزیزیہ ریفرنس جس میں 7 سال سزا دی تھی، اس میں بھی جج ارشد ملک کی جو ویڈیو تھی وہ کنٹروورسی سامنے آئی. پھر کچھ اس طرح کے ایویڈنسز تھے، وہ بڑے ویک ایویڈنسز تھے. اور پھر جو تمام ویڈیو کے تناظر میں یہ چیزیں دیکھی جائے تو میرے حال میں اگر ان کی قانونی ٹیم ان کو یہ مشورہ ٹھیک دیتی ہے ہے، کہ دس از دا رائٹ بہت ٹائم کہ شکریہ جب وہ بیرسٹر پاکستان کے وقاص ابریز خان صاحب، ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور قانونی پہلوؤں کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. عالیہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور عالیہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں کہ اب جو عمران خان کی جانب سے 4 صدا میں خطاب کرتے ہوئے بات چیت کی گئی ہے، ان کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ عوام کو کال دوں گا. اس طرح کی باتیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں اب بھی چل رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پولیٹیکلی دیکھا جائے تو سٹرونگ نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک عوام کا جمع خفیر نظر آ رہا ہے. تو ان کی اس دھمکی کو جو وہ حکومت کو ہمیشہ دیتے ہیں اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. اگر عمران خان سڑکوں پر نکل آئیں گے تو یہ حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم کریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ پولیٹیکلی طور پر متحرک ہیں اور جس طرح سے وہ مختلف شہروں میں جا کر جلسے جلوس کر رہے ہیں، اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب مکمل طور پر فائٹنگ پوزیشن میں آ گئے اور عوام کو سڑکوں پر لے کر نکل آئے تو کچھ مشکل کریٹ کر سکتے ہیں حکومت کے لیے. اور جنرل الیکشن کی جو بات ان کی جانب سے ہمیشہ کی جاتی ہے وہ اپنے پوائنٹ کے اوپر موجود ہیں. ناظرین، اپنے دوسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے، واقعہ کربلا کے اوپر کچھ بات کریں گے. واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک بڑا درس ہمیں دیتا ہے. صبر اور استقامت کا ہمیں یہ واقعہ کربلا درس دیتا ہے. حق اور سچ پر ڈٹ کر کس طرح سے کھڑا رہا جائے یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. اور آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلہ منایا جا رہا ہے اور اسی مناسبت سے مختلف شہروں میں جلوس نکالے گئے اور عزاداروں کی جانب سے ماتمداری کی گئی. نواز رسول
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرسہ پیش کیا گیا اور ملک بھر میں مختلف چھوٹے بڑے شہروں میں جلوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ روایتی راستوں پر یہ جلوس پورا دن آج رواں دواں رہے۔ اب اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ ان تمام جلوسوں کا اپنی اپنی منازل پر یہ تمام جلوس پہنچ چکے ہیں اور جو تمام لوگ باہر نکلے تھے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ چکے ہیں، لیکن اتنا عوام کا سمندر آج بھی ہمیں سڑکوں پر دیکھنے کو ملتا ہے، بازاروں میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ان کو پرسہ دیتے ہوئے یہ لوگ سڑکوں پر ہمیں نظر آتے ہیں، اور مختلف شبیہات سڑکوں پر نکالی جاتی ہیں، مختلف جو جلوس ہیں ان کی شکل میں لوگ ہمیں سڑکوں پر نظر آتے ہیں۔ اور یہ آج ہم سوال رکھیں گے کہ آج کے اس دور میں شہدائے کربلا کی جو قربانیاں ہیں ان کو کس طرح سے ہم سلام عقیدت پیش کر سکتے ہیں، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پرسہ پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں جو ہم علامہ اقبال قادری صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ معروف عالم دین ہیں، پہلے بھی ہمارے پروگرامز کے اندر وہ تشریف لاتے رہتے ہیں اور ہمیں دین سے متعلق اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس جو سنٹینس ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال قادری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ویلکم کہیں گے علامہ صاحب آپ کو۔ کہیے گا واقعہ کربلا ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا درس دیتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے عظیم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فرزند ارجمند امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیلم کے حوالے سے یہ جو آپ نے خصوصی اہتمام کیا ٹرانسمیشن کا، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے جملہ بولا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، یہ ایک ولی کامل کا ایک مقولہ ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے ایسی عظیم شہادت ہے کہ جس کی مثال نہ تو پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس تک اور آپ کے بعد سے لے کے قیامت تک ملے گی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیوں ان کی شہادت بے مثال نہ ہو کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کون کرتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جب کسی بھی شخصیت کو دیکھنا ہو تو صاحب عقل و دانش فرماتے ہیں کہ اس کا باپ دیکھو، تو باپ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کا ٹکٹ آپ عطا کریں گے تو کوئی جنت میں جائے گا، اور آپ کی والدہ محترمہ کی طرف دیکھ تو آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور نانا جو ہیں وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود فرمایا نا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو علماء نے میرا یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ نواسہ تو نانے سے ہوتا ہے، لیکن نانا کہہ رہے ہیں کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مفہوم مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ گویا آقا علیہ السلام نے امام علی مقام کی ظاہری حیات میں فرما دیا تھا کہ میرا جو حسین ہے یہ اپنے تن من دن سارے کنبے کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ میں نے نانا کے دین کو زندہ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام پاک دی جدو شہادت ہوئی، عرش خدا دا کبیا نالے قبر نبی دی روئی۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت ایسی ہے کہ پوری کائنات زمین و آسمان جو ہیں طبرانی شریف کی حدیث کے مطابق رویا اس وقت جب امام علی مقام کے اوپر وہ آزمائش کی گڑی تھی۔ لیکن یہ نواسہ رسول ہی اس فریضہ کو انجام دے سکتے تھے، اہل بیت اطہار ہی، اور انہوں نے اس قربانی کو دیا۔ اور ہم اگر غور کریں، حسینیت زندہ باد، حسینیت جیت گئی اور یزید مر گیا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان شانئک هو الابتر، پیارے محبوب آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ اگر ہم کربلا کے واقعہ کو بغور دیکھیں تو سارے نچوڑ فلسفہ چند الفاظ میں نکالنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں تو میں یوں حضرت عرض کروں گا کہ امام علی مقام کے خاندان کے فرزند انجمن حضرت امام سجاد المعروف علی بن حسین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، وہ بچے ہیں جنہوں نے سارا واقعہ کربلا لائیو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ سے نسل چلی تو پوری دنیا کے اندر سادات کرام ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یزید، تو یزید جب مرا تو اس کے 15 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ پوری دنیا میں اب ریسرچ کر کے دیکھ لے، عامت الناس کو پتہ ہی نہیں کہ یزید کے بیٹے بھی تھے اور کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں۔ لیکن جو آل رسول ہے، جب انہوں نے قربانی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 4 دنگ عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر اہل بیت اطہار کی نسل جو اللہ کے راہ سے قربان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ زندگی بخشی، وہ جادوانی حیات عطا فرمائی کہ قیامت تک اہل بیت اطہار زندہ و تابندہ رہے گی۔ اس لیے تو امام فخر بے الدین شک رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا، جو اہل بیت اطہار کی محبت دل میں رکھ کے مرا ہوا شہید، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو امام علی بالکل مقام ٹھیک۔ اچھا امام حسین رضی علامہ صاحب اللہ بہت نے اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ بالکل اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آج چونکہ چہلم کا دن ہے، چہلم شہدائے کربلا منانے کی حکمت بھی تھوڑی سی ایڈ کر دیجیے گا، اور کس طرح سے چہلم کے دن کو منایا جائے کہ ہم پرسہ بھی پیش کریں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور تمام شہداء کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے ایک مغفرت کا بھی باعث ہو یہ دن۔ بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ جو چیلم ہے، یہ جو اہل بیت اطہار کے جتنے بھی شخصیات جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، آج کے آپ کی کیپٹل ٹی وی سے یہ میں میسیج ڈیلیور کرنا چاہوں گا آپ کے توسط کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو ہم پڑھیں، سنیں اور اپنے بچوں کو اس کی ترغیب دلائیں۔ طبرانی صغیر کی حدیث مبارکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ حب اہل بیتی، سبحان اپنے اللہ۔ نبی کی اہل بیت اطہار سے محبت۔ اللہ کے محبوب دنیا کے ہر باپ کو، ہر بڑے بھائی کو یہ میسیج ڈیلیور کر گئے ہیں، اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ حب قرات القرآن، قرآن کی تلاوت سے محبت سکھاؤ۔ حب نبیہ کا، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ تو آج ہمیں اپنی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی قربانیاں سنانی چاہیے آج کے دن، کہ دیکھیں امام علی مقام نے جو کس طرح صبر کیا، کہاں مدینہ سے چلے، کہاں مکہ، کہاں پھر کتنے دنوں تک کربلا پہنچے اور پھر میدان کارزار میں قربانیاں دی۔ اس کا تعلق فیلنگ سے ہے کہ اگر ہم محسوس کریں کہ ہماری بیوی ساتھ ہو، بچے ساتھ ہو، کنبہ ساتھ ہو، سارا خاندان ساتھ ہو، اور کربلا کی دہکتی دھوپ اور گرمی ہو، جس گرم موسم میں اگر پتھر کے اوپر بھی گوشت کا لوتھڑا رکھا جائے وہ بھی پکے تیار ہو جائے، اس دہکتی گرمی میں امام علی مقام نے اس دین کو بلند کرنے کے لیے جو قربانی دیا، ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور اہل بیت اطہار کی یاد میں زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر خیر کرنا چاہیے، اور ان کے اصحال ثواب کے لیے ان کو دعاؤں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کے اصحال ثواب کے لیے ختم پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آئندہ ہمیں بھی ارادہ کرنا چاہیے کہ اگر دین متین کے لیے ہمیں بھی اگر ضرورت پڑی دین اسلام کو تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ہر دور میں جس طرح آپ نے تمہیداً کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، لوگ ظاہراً سمجھتے ہیں کہ امام علی مقام کا سر کٹ گیا، بات ختم۔ نانا،
यहाँ से तो बात शुरू होती है। बहुत शुक्रिया और अल्लामा इकबाल कादरी साहब, वक्त बहुत कम है इसलिए आपको इंटरप्ट करने का। अब आज के दिन में अहले बैत की अतहार की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का दिन है और हमें ये सलाम पेश करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया नाजरीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।